Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Tawfiq Ahmad. I am here with a new topic which is 1945-46 general elections. General elections were held in the subcontinent in 1945-46. The World War II was over and the USA emerged as a superpower. It looked forward to get its share from the colonies of UK, and it was asked to hand over the power to the people. हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने के बाद जो यूएस है एक सुपर पावर के तौर पर उभरता है, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये पॉलिटिकल सिनेरियो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसने क्या किया, डिमांड की कि जो क्या लिख के पावर्स हैं यूके की जो कॉलोनीज थी उसमें यूएस ने भी शेयर मांगा अपना, और साथ में ये कहा कि इनको जो है ना जो पावर है वो लोकल्स के हैंड ओवर करनी चाहिए। यानी उस इस जंग के फ़ौरन बाद 45 के अंदर यूएनओ भी बन चुका था, ठीक है, जिसमें हक़ खुद इरादियत को वो सपोर्ट करता है, जो इंडिपेंडेंट होना चाहता है उसको वो सपोर्ट करता है। उसमें क्या जो बेसिकली 1945 के अंदर यूएनओ बनता है, इसके अंदर जो चार्टर ये बात तय होती है कि कोई भी कंट्री अब एक्सपेंशनिज्म की तरफ नहीं जाएगा, कोई भी जो किसी पे कब्ज़ा नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लंबी चेन है, अभी हमारा इनसे कंसर्न नहीं है। मैं टू द पॉइंट होके ये टॉपिक थोड़े से क्या लेकर डिफ़िकल्ट हैं, तो मैं इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा टू द पॉइंट होके चल रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो 1945-46 के इलेक्शन हैं, इसके बारे में हम देखते हैं, इसके रिज़ल्ट्स क्या थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का हम देखते हैं वो कहाँ, उनकी पोजीशन क्या है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि पर्पज़ क्या था इन इलेक्शंस का, कि क्यों इलेक्शंस जो है ना वो मुनक्कद किए गए। The general elections were imperative in the sense that the government intended to know the real political force of every political party. यानी ये इलेक्शन करवाने का जो पर्पज़ था वो ये था, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इनकी क्या कि ताकत का अंदाज़ा लगाना था कि कौन कितनी स्ट्रेंथ रखती है, कौन सी पार्टी कितनी पॉपुलर है, ठीक है। एक तो ये मकसद था इनका। द फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज टू बी डिसाइडेड इन द लाइट ऑफ द पीपल्स मैंडेट। अब इस इलेक्शन में के बाद जो भी फ्यूचर होगा सब कॉन्टिनेंट का वो डिटरमन किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा जो पीपल्स की जो सपोर्ट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो मैंडेट देते हैं इस बेस पे, ठीक है। The failure of Shimla Conference and its responsibility was the important issue in those days. The elections could clarify the situation which political party was holding the just stand. यानी कि जो शिमला कॉन्फ्रेंस जो रिजेक्ट हुई उसमें देखें बेसिकली नॉमिनेशन का इशू था। 5 मुसलमान मेंबरान हैं जिसको नॉमिनेट करने का। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस और वायसराय चाहते थे कि अबुल कलाम आज़ाद को मुस्लिम एज ए मिनिस्टर जो है अपॉइंट या नॉमिनेट किया जाए, लेकिन कांग्रेस कायदत मोहम्मद अली जिन्ना का स्टांस था कि जो 5 के 5 हैं, नॉट इवन सिंगल मेंबर जो है वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट नहीं कर सकती। यानी जितनी भी नॉमिनेशन होगी 5 सीटों पे जो मुस्लिम सीट्स हैं उस पे सिर्फ मुस्लिम लीग को राइट है, हक हासिल है कि वो ही नॉमिनेट करे। तो इलेक्शन करवाने का एक ये भी मकसद था कि वो जो क्या लिखे जो क्लेम किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, जो मुस्लिम लीग की तरफ से, अब ये भी एक चीज़ सामने लाई जानी चाहिए कि कौन सी पार्टी कितनी क्या लिखे अपनी जड़ें मजबूत रखती है पब्लिक के अंदर, मासेस के अंदर। टू नो द पीपल्स माइंड द गवर्नमेंट अनाउंस द इलेक्शन शेड्यूल। वही बात आ गई कि पीपल्स लोगों का जो मासेस का है उनका माइंड चेक करने के लिए ये जो इलेक्शंस थे वो शेड्यूल किए गए। ओके जी। The elections of the Federal Assembly and all provincial assemblies were to be held in late 1945 and early 1946। यानी दिसंबर के अंदर फेडरल असम्बली के इलेक्शंस होते हैं और फरवरी 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वेलकम द क्या डिसीजन। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने वेलकम किया इस डिसीजन को कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं।
اب اس الیکشن میں ٹو میجر کیا کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک مسلم لیگ ہے اور دوسری کانگریس ہے۔ اب ان کے جو مینیفیسٹوز تھے، یعنی کہ ان کے جو منشور تھے وہ کیا تھے، کن بیسس پہ یہ الیکشن لڑ رہے تھے، جو الیکشن کمپین چلا رہے تھے یا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کانگریس کی۔ کانگریس گیو دا فالوئنگ پوائنٹس ایز اٹس مینیفیسٹو، یعنی کانگریس نے جو اپنے منشور بتایا اس میں پہلی بات کیا ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ فریڈم آف انڈیا، یعنی کانگریس کہتی تھی ہم جو ہے انڈیا کی بات کرتے ہیں، فریڈم کی بات کرتے ہیں، یعنی کمپلیٹ انڈیپینڈنس، برٹش کو یہاں سے باہر نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا، یونائٹیڈ انڈیا، یعنی یونائٹیڈ اکھنڈ بھارت کا وہ ایک راگ جو الاپتے ہیں، ایک جو سلوگن ہے ان کا، جس میں کیا ہے کہ تم جتنے بھی یعنی کہ اینٹی پاکستان ہے، پاکستان کے وہ اینٹی جا رہے ہیں، پاکستان نہیں بننا چاہیے، جو پارٹیشن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو سیکنڈ جو تھرڈ ہے، ریپرزینٹیشن آف دا ہندی اینڈ آل دا منورٹیز آف انڈیا، یعنی کہ جتنی بھی نمائندگی ہے اپنی، جو اسمبلی بنے گی، گورنمنٹ بنے گی، اس کے اندر جو ریپرزینٹیشن دی جائے گی منارٹیز، جتنی بھی منارٹیز ہیں، جس میں مسلمان بھی آتے ہیں، چھوت بھی آتے ہیں، پارسی بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، اور بھی کیا کہ جتنی بھی منارٹیز ہیں ان کو بھی کیا کہ شامل کیا جائے گا۔ اب دوسری طرف ہم مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں، جس نے کیا کہا تھا کہ ہم لبریشن آف انڈیا فرام برٹش رول، یعنی انڈیا کی ہم آزادی کی بات کرتے ہیں برٹش رول سے۔ اس کے بعد ہے پارٹیشن آف انڈیا کی بات کرتے ہیں، اچیومنٹ آف اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلم۔ ایک تو ان کے دو ایجنڈے فی الحال جو سامنے آ رہے ہیں، ایک لبریشن آف انڈیا، انڈیا کی آزادی ہے برٹش رول سے، اور دوسرا جو انڈیا کی پارٹیشن ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہے۔ یہ ان کے پوائنٹس تھے، یعنی یہ ان کے مینیفیسٹو یا منشور ہے۔ The Muslim League highlighted partition in his manifesto. The Quaid-e-Azam termed the elections as referendum on one issue, and the issue was Pakistan or no Pakistan. یعنی پاکستان، یہ ایک انہوں نے ریفرنڈم ٹائپ ایک کویشچن کیا کہ پریپیئر کیا، اور اس پہ کافی کیا کہ محنت کی انہوں نے، اپنے منشور کے اندر یہ چیز ایڈ کی کہ پاکستان اور نو پاکستان، یعنی پاکستان چاہیے یا نہیں چاہیے۔ He made it clear that the defeat of the Muslim League would mean burial of the idea of creation of Pakistan. یعنی اگر مسلم لیگ ہار جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو کلیم کر رہے تھے، کریشن آف پاکستان کی، جو سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات کر رہے تھے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ If the Muslims supported All India Muslim League, no power on earth would be able to stop the creation of Pakistan. اگر مسلمان آل انڈیا مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں تو دنیا کے اوپر کوئی بھی جو پاور ہے وہ اس کو نہیں روک سکتی، جو پاکستان کے وجود کو، اس کے وجود میں آنے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی الیکشن کمپین ہے قائد محمد علی جناح کی، ان کا مینیفیسٹو تھا، جو وہ الیکشن لڑ رہے تھے، اور یہ سمجھ لیں کہ وہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے لیے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کانگریس اور مسلم لیگ نے الیکشن کمپین کس طرح کی۔ آل پولیٹیکل پارٹیز کمپین ڈیورنگ الیکشنز، دا ٹو میجر پولیٹیکل پارٹیز اسٹوڈ اگینسٹ ایچ ادر۔ فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کرتے ہیں کانگریس کو۔ کانگریس وانٹیڈ ٹو چیک the intentions of the Muslim League at every cost. The leaders traveled from north to south and east to west. People contact campaigner، یعنی کہ جتنے بھی ہر بار وہ یوز کیا گیا، الیکشن کمپین فل کی گئی، انڈیا کے ایک کارنر سے دوسرے کارنر میں، وہ کیا لیں کہ پولیٹیشنز نے ٹریول کیا، سفر کیا، الیکشن کمپین کی، ٹھیک ہے۔ کانگریس کمپرومائزڈ ود مجلس جمعیت اور یونینسٹ پارٹی، یہ بیسکلی کیا کہ پارٹیز ہیں جنہوں نے کمپرومائز کیا، ایگری کیا، ان کے ساتھ تعاون کیا اس الیکشن کمپین میں، یعنی یہ پارٹی جو ہے یونینسٹ پارٹی کہہ لیں، مجلس جمعیت ہے، اور بھی اکالی دل ہے،
اور بھی دوسری پارٹی تھی جو کہ بیسیکلی اینٹی پاکستان انہوں نے پروو کیا. خدائی خدمت کار بھی اس 45 46 کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس انہی کا کیا لیں کہ ساتھ دیتے ہیں کانگریس کا. خدائی خدمت گار یہ اے این پی والے، یہ باچا خان جو ادھر کے پی کے اندر جو ابھی بھی چلتی ہیں. ٹھیک ہے، آج بھی ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بالکل بھی کوئی پیٹریٹزم والی بات نہیں ہے. وہ نارملی ایسے لگتا ہے جیسے وہ اینٹی پاکستان ہے. تو خیر اسٹوڈنٹ، یہ تھوڑی سی میں اسٹیٹمنٹ میری غلط ہے، یہ میری پرسنل رائے ہے. تو ہو سکتا ہے یہ بالکل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو. تو یہ الفاظ میرے اب یہ سمجھے کہ میں واپس لیتا ہوں. اب بات چلتے ہیں، اگلی بات کرتے ہیں کانگریس کمپرومائزڈ ود مجلس. اس کے بعد بگ الیکشن الائنس، یعنی جتنی بھی اینٹی پاکستان جو پارٹیز تھی انہوں نے جو ہے نا ایک بگ الائنس کیا مسلم لیگ کے خلاف. ٹھیک ہے، اب کانگریس تو مسلم لیگ کے خلاف ایک بگ الائنس بنا چکی ہے، پریپیئر کر چکی ہے، آرگنائز کر چکی ہے. اب مسلم لیگ کیا کرتی ہے؟ دا مسلم لیگ ڈڈ ناٹ میک اینی کمپرومائز ود اینی ادر پولیٹیکل پارٹی. یعنی مسلم لیگ نے کسی بھی پارٹی کے ساتھ کمپرومائز یا الائنس نہیں بنایا. اس نے انڈیپینڈنٹلی سیپریٹلی تن تنہا جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا پلان کیا. The elections were a matter of life and death for the Muslim League. The قائد اعظم throughout the subcontinent، یعنی کہ پورے سب کانٹیننٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سفر کیا تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے، ان کو بتا سکیں جو الیکشن کی امپورٹنس کیا ہے، الیکشن ان کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں. The قائد اعظم openly challenged that the Muslim League would prove the demand for Pakistan as the only option left for Muslim. یعنی قائد اعظم نے چیلنج کیا تھا کہ جو ڈیمانڈ فار پاکستان ہے، مطالبہ پاکستان ہے بیسیکلی، یہ مسلمانوں کے پاس الٹیمیٹ یہی ایک آپشن رہ گئی ہے. اس کو پروو کرنے کے لیے انہوں نے الیکشن کمپین کا جو سلوگن ہے اس کے اندر بھی اس چیز کو ایڈ کیا اور پورے سب کانٹیننٹ میں سفر کیا، ٹریول کیا الیکشن کمپین کے سلسلے میں. تو مسلم لیگ نے اپنے سلوگن کے اندر، الیکشن کمپین کے اندر جو سلوگن تھے وہ کچھ اس طرح کے تھے: بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. یہ بیسیکلی اس کو سلوگن کو پاپولرائزڈ کیا. ٹھیک ہے، لوگوں کو موبلائز کیا، ان کو موٹیویٹ کیا، ان کو بتایا کہ جو اس الیکشنز کی کیا امپورٹنس ہے اور کیا اہمیت ہے اور آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ویئر دا سلوگنز ریزڈ بائی دا مسلمس these were the slogans that were raised by the Muslims in the streets, bazaars, processions and electoral meetings. جتنی بھی جلسے جلوس تھے ان کے اندر یہ باتیں، یہ جو سلوگن تھے: بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، یہ ان کو کیا لیں کہ پاپولرائزڈ کیا گیا، اس کو سپریڈ کیا گیا. اب ہم بات کرتے ہیں الیکشن کے ریزلٹس کی کہ اس کے ریزلٹس کیا تھے. جو فیڈرل اسمبلی تھی بیسیکلی یہ دسمبر میں ان کے الیکشن تھے. The elections of the Federal Assembly were held in December 1945 on the basis of separate electorate. ٹھیک ہے، یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹ بیس پہ یہ الیکشن منعقد کیے گئے تھے. جو 30 سیٹس ور ایلوکیٹڈ ٹو دا مسلمس. دا مسلم لیگ ون آل دا. جو 30 فیڈرل کے اندر 30 سیٹس مسلمانوں کے لیے 102 یعنی 102 میں سے 30 جو سیٹس تھیں وہ فکس کی گئی تھی مسلمانوں کے لیے، اور مسلم لیگ نے تمام کی تمام جو ہیں یہ سیٹیں، یہ جو سیٹس ہیں یہ ون کی تھی. اب ہم بات کرتے ہیں یعنی فیڈرل لیول پہ مسلم لیگ ایز اے وکٹوریس پارٹی ایمرج ہوئی. اب بات کرتے ہیں پروونشل اسمبلی کی. دا پروونشل الیکشنز ور ہیلڈ ان جنوری in 1946. Muslim League defeated its rivals on 434 seats out of 495 مسلم سیٹس. یعنی مسلمانوں کی 495 سیٹس میں سے جو 434 سیٹس ہیں یہ مسلمانوں نے ون کی، مسلم لیگ نے ون کی. مسلم لیگ came out victorious. The claim of the Qaid Azam proved true and the absolute majority of the Muslim supported demand for Pakistan. یعنی مسلمانوں کی جو میجورٹی تھی انہوں نے ووٹ کاسٹ کر کے مسلم لیگ کو ووٹ دے کے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ دے ہیو ڈیمانڈ فار پاکستان. ناؤ نو پاور آن ارتھ could stop پاکستان فرام کمنگ انٹو بینگ. یعنی مسلم لیگ کی کلیئرلی جو وہ
کیا لیں کہ مسلم لیگ ایک وکٹوریس پارٹی کے طور پر ابھرتی ہے. The results proved that the Muslim League was the sole Muslim political party and further that the stand of the Qadism in Shimla conference was absolutely just. یعنی اب شملہ کانفرنس میں سٹینڈ کیا تھا کہ قائدازم کہتے تھے جو 5 ممبران ہیں جو وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل کے اندر مسلمان ہوں گے 5، ان کو نومینیٹ کون کرے گا؟ صرف مسلم لیگ ریکمینڈ کرے گی اس کو. وائس رائے چاہتا تھا کہ ابوالکلام آزاد کو، انٹرنیشنل کانگریس بھی یہی چاہتی تھی کہ ابوالکلام آزاد کو جو مسلم منسٹر ایز اپوائنٹ کیا جائے، یعنی کہ کم از کم ایک جو کانگریسی مسلمان ہے اس کو ایگزیکٹو کونسل میں شامل کیا جائے. لیکن قائد اعظم نے کیا کیا؟ اس کو ریجیکٹ کیا. قائد اعظم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کانگریسی جو ہے وہ اس تمام مسلمانوں کا نمائندہ ہو. وہ کانگریسی ہے، وہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتا. تو اس بات کو انہوں نے چیلنج بھی کیا اور الٹیمیٹ الیکشن نے جو بات ثابت کر دی کہ جو مسلم لیگ ہے یہی بیسیکلی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. ناؤ نو ون کوڈ فکس رسپانسبلٹی آن ہم. اب اس پہ بھی کیا کہ شملہ کانفرنس کی جو ناکامی کی رسپانسبلٹی ذمہ داری تھی وہ جناب کے اوپر تھی، جناب کو بلیم کیا گیا تھا. لیکن اب وہ کیا کہ وہ جسٹ بلیم ہی تھا. اب ریالٹی جو تھی وہ اب الیکشنز نے بالکل جو ہے نا وہ سامنے رکھ دی تھی. دس الیکشن پیو این ایزی وے فار دا کریشن آف پاکستان. اب یہی تھی مسلم لیگ کو پاور ملی، مسلم لیگ کو کیا لیں کہ پاپولیرٹی اس نے گین کی. مسلمانوں کے اندر کیا لیں کہ جو ڈیمانڈ فار پاکستان تھا، جو آئیڈیا آف پاکستان تھا، مسلم لیگ نے اس کو پاپولرائزڈ کیا، لوگوں کو اس کیا لیں کہ اس کے بارے میں بتایا پاکستان کے بارے میں. تو الٹیمیٹلی ان اگست 1947 جو مسلم لیگ ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے پاکستان بنانے میں. کریشن آف پاکستان جو ہے وہ ٹک پلیس ان 1947 with the laudable efforts of قائد اعظم محمد علی جناح. تو اسٹوڈنٹس یہ ایک تھوڑا سا واسٹ ٹاپک تھا، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو میں نے اسکپ کی ہیں اور لینتھ کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے اور ٹاپک بھی دیکھنا ہوتا ہے. تھوڑا سا یہ پرابلمٹک کل کے ایک ٹیکنیکل سا ہے، اس میں پرابلم ہوتی ہے، میجورٹی کو پرابلم ہوتی ہے. اور ڈیفینیٹلی کوشش کی ہے میں نے اس کو سمپل وے میں رکھنے کی. آپ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی چیز آپ اس میں پوچھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. گوگل کلاس روم میں مجھے میسج کریں اور واٹس ایپ کریں تو ڈیفینیٹلی آئی ول رسپونڈ یو. تو اب تک کے لیے اتنا. اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے تو بالکل بھی آپ نے ہیزیٹیٹ نہیں کرنا. فیل فری ٹو آسک اینی کویسچن. گرمی سے بچیں، کرونا سے بچیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.